बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। कुछ अहम तरीन खबरें, कुछ अहम तरीन इत्तलात डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी, जिनके बारे में आज आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं लंदन में जो हुल्लड़बाजी हुई है मरियम औरंगज़ेब साहिबा के साथ, उसके हवाले से हम कुछ बात करेंगे। जो लंदन में हुआ, लोग उस पर बहुत भरपूर तरीके से बात कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। अच्छा, ये कौन कह रहा है? ये बड़ी अहम चीज़ है। ये क्या कौन रहा है? ये वो लोग कह रहे हैं जो माजी में औरतों के मुंह पर गोलियां मारते रहे, जो माजी में औरतों के ऊपर गालियां गलौज खुद बकते रहे। ये PMLN की जानब से शुरू हुआ। और जो आपको बता दूं कि सहरबानो जो 14-15 साल की बच्ची हैं, उनके ऊपर सोशल मीडिया की तरफ से टारगेट किया गया और उसमें कुछ सहाफ़ियों को भी साथ मिलाया गया। ये वो लोग हैं और उस टाइम ये खामोश थे। इसके अलावा आपको बता दूं कि ये उनकी फैमिली को भी टारगेट करते रहे सोशल मीडिया के ऊपर और बड़ी पोस्टें और इस तरह की हुल्लड़बाजियां करते रहे, मगर तब ये लोग खामोश थे और जुमले कसते रहे, मगर तब ये लोग खामोश थे। इसके अलावा ये मैं आपको बता दूं कि ये लोग उस वक्त भी नहीं बोले जब खातून अव्वल को जादूगरनी कहते थे। ये लोग उस वक्त भी खामोश थे। ये लोग तब भी नहीं बोले जब खातून अव्वल को पीरनी कहते थे। इसके अलावा फराह खान को फराह गोगी कहते थे, उसके खिलाफ नारे लगवाते थे। ये लोग तब भी खामोश थे। ये लोग जब खवातीन को सड़कों के ऊपर क्या कहते हैं, आंसू गैस इनके ऊपर शलिंग की गई, तब भी ये लोग खामोश थे। 25 मई का आपको वाकया याद है। उसके अलावा मॉडल टाउन आपको याद है, हमला औरतों के ऊपर गोलियां मारी गई। ये लोग तब भी खामोश थे, तब भी इनके मुंह से कोई चीज नहीं निकली। जब चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पैमाल किया जा रहा था, खवातीन के घर में घुसकर पुलिस छापे मार रही थी और बच्चियां और औरतें रोती हुई वीडियो सामने देखी, ये लोग तब भी खामोश थे। जब इलामा इकबाल की बहू के घर का दरवाजा गाड़ी की टक्कर से तोड़ा गया और पुलिस अंदर दाखिल होकर हुल्लड़बाजी करती रही, ये लोग तब भी खामोश थे। ये लोग उस टाइम भी कुछ नहीं बोले। जब यास्मीन राशिद साहबा की गाड़ी को डंडे मार मार कर तोड़ दिया गया और उनको घसीट कर बाहर निकालने की कोशिश की गई, ये लोग तब भी खामोश थे। और जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा हैं, उन्होंने अपने हाथों पर जख्म भी दिखाए और जिसकी वीडियोस क्या कहते हैं बहुत अरसा तक सोशल मीडिया पर चलती रही। ये लोग तब भी खामोश थे। तो यहाँ पर तो कोई फिजिकल असॉल्ट हुआ ही नहीं। जो लंदन में जो सीन हुआ, जो मरियम औरंगजेब साहिबा के साथ हुआ, यहाँ पर तो कोई फिजिकल असॉल्ट भी नहीं हुआ। अलबत्ता वो चोर चोर के नारे लगाते रहे, पीछा करते रहे, करप्ट लोग कहते रहे, करप्ट का टोला कहते रहे, इस तरह के नारे लगाते रहे और इम्पोर्टेड हुकूमत के नारे लगाते रहे। मगर ये चीज बिल्कुल अगर देखी जाए तो ये एक नाकाबिले कबूल चीज है। ये नहीं होना चाहिए था। ये जो कुछ भी हुआ, ये मरियम औरंगजेब के साथ जो साथ हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। ये बहुत बुरा है। अगर इस वीडियो को देखा जाए तो ये बहुत बुरा है। मगर एक खातून जब लंदन में निकलती है और वो कुछ खाना पीने की कोशिश करती है और लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको चोर ग्राफ्ट ये चीजें कहते हैं। ये तो नॉर्मल चीजें जो पाकिस्तान में इन लोगों ने औरतों के मुंह पे शल मारे, औरतों के ऊपर हमला, औरतों के ऊपर गोलियां बरसाई मॉडल टाउन। इसके अलावा जो नंगी तस्वीरें जहाजों से फेंकते रहे, वो भी किसी की माएँ थी, बहनें थी, बेटियां थी। ये शुरुआत इन्होंने की है। सवाल ये पैदा होता है कि शुरुआत किसने की है? शुरुआत उन्होंने की जिन्होंने इस सिलसिले को रोकना था। अब वो खुद इस सिलसिले में फंस चुके हैं। ये खुद ही इन्होंने शुरुआत की, अब खुद इसमें फंस गए हैं। अब ये क्या कहते हैं, जिधर भी जाते हैं लोग इनके साथ इसी तरह की हुल्लड़बाजी करते हैं। वो बेनजीर भुट्टो के साथ भी यही करते रहे, वो और बहुत सारे लोगों के साथ भी यही करते रहे। उसके अलावा उन्होंने जमामा खान के साथ भी यही किया। हर मुखालफ औरत के साथ उन्होंने किया और अपने अपने टाइम में वो मुखालफिन औरतों को
ٹارگٹ کرتے رہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ جو روش کیا کہتے ہیں بدلنی تھی، یا یہ جو روش انہوں نے کیا کہتے ہیں شروع کی، اس کو بدلنا چاہتے تھے یا نہیں چاہتے تھے یہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن اس کو بدلنا چاہیے تھا، اس کو نہیں آگے پروموٹ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ روش جو انہوں نے شروعات کی اب یہ ان کے گلے پڑ گئی ہے۔ یہ جب جہاں بھی جاتے ہیں لوگ اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں، لوگ ان کو کرپٹ کہتے ہیں، چور کہتے ہیں، چاہے ان کی عورتیں جا رہی ہیں، کوئی منسٹر ہیں، چاہے یہ خود کسی سائڈ پہ جاتے ہیں، لوگ ان کو خود ہی کہتے ہیں، پھر ان کا گلہ بنتا نہیں ہے کیونکہ یہ خود اس کھیل کا حصہ ہیں اور ہمیشہ ایسے کھیل میں یہ کھیلتے رہے ہیں ماضی میں، آپ کو پتہ ہے۔ اب اوورسیز پاکستانیوں کو کسی بات کا خوف تو ہے نہیں، انہیں پتہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہو نہیں سکتی، کیونکہ برطانیہ میں ڈیموکریسی ہے اور ڈیموکریسی اس لیول کی ہے کہ یہ کھل کے بات کر سکتے ہیں، جس طرح سے مرضی بات کر لیں، ان کو روک نہیں سکتے۔ میں آپ کو یاد کراتا جاؤں کہ اگر یہ چیز پاکستان میں ہوتی تو ایجنسیاں ابھی تک ان لوگوں کو خوف زدہ کر چکی ہوتی، ان لوگوں کو اٹھا چکی ہوتی، ان لوگوں کے خلاف پرچے درج ہو چکے ہوتے، ان لوگوں کو ہراساں کیا جا چکا ہوتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ احسن اقبال کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، موٹر وے پر غالباً وہ ایک ریسٹورینٹ میں گئے اور انہوں نے کچھ کھانے کی چیزیں لی، مگر وہاں پہ ایک فیملی نے ان کو پکڑ لیا اور ان کے خلاف چور چور کے نعرے اور اس طرح کے نعرے لگانے اور لڑبازی شروع کر دی۔ اب آپ کو میں بتا دوں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد اس فیملی نے معافی مانگی ان کے گھر پہ آ کر، تو اس فیملی کو آپ سوچ لیں سمجھ لیں کتنا پریشر ہوگا، کتنا دباؤ میں لایا گیا ہوگا، کتنا ان کے اوپر اتنا ذہنی پریشر ہوگا کہ انہوں نے فوراً آ کے معافی مانگ لی۔ اگر یہ جمہوریت ہوتی تو ان کو اظہار خیال کا اپنا کیا کہتے ہیں رائٹ تھا، وہ بول سکتے تھے، لیکن جمہوریت نام کی ہے پاکستان میں۔ خیر یہ شروعات انہوں نے خود کی ہے، سلسلہ انہوں نے خود جاری کیا ہے، اور جس طرح کوئی سلسلہ جاری ہوتا ہے، کوئی شروع ہوتا ہے تو اسی طریقے سے اس سلسلے کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے اوپر فورس اگر آپ استعمال کریں گے، اس کے اوپر اپنی طاقت استعمال کریں گے تو وہ مزید بڑھتا جاتا ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وہ لوگوں کی پگڑیاں خود اتارتے رہے، اچھالتے رہے اور منافقت، کرپشن اور دو نمبریاں خود کرتے رہے، تو اگر یہ چیزوں سے خود یہ بات آ جاتے تو لوگوں کا یہ ری ایکشن نہ آتا۔ ابھی ان کی جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں بہت بری طرح یہ لوگ ایکسپوز ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہے، اور خاص طور پر شریف خاندان تو بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہوا ہے۔ اب یہ چیزیں بھی جیسے دنیا میں موو کریں گی اور لوگوں کے پاس پہنچ چکی ہیں، سوشل میڈیا آپ کو پتا ہے عام ہے، تو لوگ اس طرح کی ری ایکشن اور کریں گے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ کچھ پریس کانفرنس میں آ کے کہتے رہے اور بند کمروں میں انہوں نے کچھ گفتگو کی جو ہمارے عوام کے رائٹ کے خلاف تھی۔ اب آپ کو مزے کی بات بتا دوں کہ اسحاق ڈار صاحب بننے جا رہے ہیں پاکستان کے وزیر خزانہ۔ اس میں بھی ایک اچھی خبر اور ایک بری خبر ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ یہ جو مفتاح اسماعیل صاحب ہیں ان کی چھٹی ہو گئی ہے، اور بری خبر یہ ہے کہ اسی سیٹ کے اوپر ایک مفرور ایک اشتہاری کو لایا جا رہا ہے، وہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب بننے جا رہے ہیں۔ اور اب ان کو لانے کا جو فیصلہ تھا وہ کیا کہتے ہیں نواز شریف صاحب نے کیا، لیکن اسی موقع پر کیا کہتے ہیں آڈیوز لیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جن کا زیادہ سے زیادہ نقصان مریم نواز کو اور شریف فیملی کو ہوتا ہے، خاص کر کے پبلکلی اور پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب ایک مفرور ہیں، نواز شریف صاحب بھی اشتہاری اور مفرور ہیں، اس میں آپ کو پتہ ہے عدالتوں سے وہ بھاگے ہوئے ہیں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ ایک پاکستان کی جمہوریت کا حسن آپ دیکھیں کہ ایک مفرور اشتہاری شخص دوسرے مفرور اشتہاری شخص کو نامینیٹ کر رہا ہے، کس کے لیے؟ پاکستان کے وزیر خزانہ کے طور پر۔ یہ ہے پاکستان کی جمہوریت، یہ ہے پاکستان کی ڈیموکریسی کا حسن۔ اور پاکستان کا وزیر اعظم مجبور ہے، ایکچولی وہ گیا تھا لندن میں، وہاں پہ کچھ رسومات تھی ملکہ الزبتھ کی، ان میں اٹینڈ کرنا تھا، لیکن بھائی صاحب کو ملا، پھر بھائی صاحب کو ملنے کے بعد وہ رسومات اٹینڈ کی، اس کے بعد وہ امریکہ گیا، امریکہ سے اس کو ڈائریکٹ پاکستان آنا تھا، پاکستان کی چیزوں کو دیکھتا، پاکستان کے معاملات کو سیٹ کرتا پاکستان، لیکن وہ یہاں پر آنے کی بجائے دوبارہ لندن گیا، وہاں پہ ایک میٹنگ ہوئی، میٹنگ اٹینڈ کی، اور میٹنگ میں مفتاح اسماعیل صاحب کی چھٹی ہو گئی۔
مفتاح اسماعیل صاحب کا ایک ٹویٹ آیا ہے، بڑے مؤدبانہ گزارش انہوں نے کی ہے. انہوں نے کہا کہ جی میں نے وربلی زبانی طور پر کیا کہتے ہیں استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن جیسے ہی میں پاکستان واپس آؤں گا تو آفیشیلی بھی استعفیٰ دے دوں گا. اسحاق ڈار کی آمد ہے، کون لا رہا ہے، کیسے لا رہا ہے، سب آپ جانتے ہیں پاکستانی، اور کوئی پاکستانی ایسا نہیں جس کو یہ چیز پتہ نہ ہو. اور کس لیے لایا جا رہا ہے کہ ان کو ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ اتنے مشکل ترین فیصلے کرنے کے بعد پاکستان کی معیشت کے اتنا مشکل ٹائم گزارنے کے بعد ان کو ابھی بھی لگتا ہے کہ ڈالر کو 200 یا 200 سے نیچے لا سکتے ہیں. مگر ان کا جو دعویٰ تھا وہ یہ تھا کہ ہم ڈالر کو، جب یہ آئے تھے کہ ڈالر کو ہم 120 تک لے کر جائیں گے، لیکن وہ دعویٰ دھڑے کا دھڑا رہ گیا. اب میں آپ کو تھوڑا سا کمپیئر کر کے بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت تھی اس ٹائم بجلی کا یونٹ 15-16 روپے تھا اور اب 55 روپے جا رہا ہے. اگر یہ 40 پر بھی لے کے آتے ہیں، ڈالر کو نیچے لے کے آنے کے بعد یہ یونٹ کو بجلی کے 40 روپے پر بھی لے کے آتے ہیں، تو پھر بھی کامیابی اسحاق ڈار صاحب کی ہونی ہے، کامیابی اس کے سر پہ. لیکن یہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ان کو ایکسپیرینس ہے مصنوعی ڈالر کا ریٹ نیچے لانے کے لیے، مصنوعی قیمت ایڈجسٹ کرنے کے لیے ان کو ایکسپیرینس ہے، اس لیے لایا جا رہا ہے. یہ سارے جو ریٹس ہوں گے یہ مصنوعی ہوں گے، ان کا عمل جو اس کا رد عمل ہونا ہے یا اس کا جو اثرات ہونے ہیں یہ آنے والے وقتوں میں اب اسی عوام کو پڑھنے ہیں. لیکن یہ مصنوعی طریقے سے انہوں نے چیزوں کو سیٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں مگر پاکستان میں ابھی تک نہیں ہوئی ہیں، بڑی ہیں. اگر کوئی تھوڑی بہت کم ہوتی 5-10 روپے تو یہ بھی کریڈٹ وزیر خزانہ کو چلا جائے گا، یہ بہت قابل ہے. لیکن اسی کے بارے میں یہ لوگ پہلے کہتے رہے لفافے اور لفافیاں کہ نہیں جی یہ مصنوعی طریقے سے ڈالر کو ایک جگہ پر فکس کرتا ہے اور پھر اس کا جو اثرات ہوتے ہیں وہ پاکستان کی عوام کو بھگتنا پڑتے ہیں آنے والے دنوں میں. دوسرا سب سے اہم چیز، دنیا بھر سے امداد آ رہی ہے اور پاکستان میں اسلاف متاثرین کے لیے جو امداد اور پیسے آ رہے ہیں ان پر بھی ان لوگوں کی نظر ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو کیا کہتے ہیں غائب کیا جائے. اس امداد کو، ان کے منہ میں پانی بھر آیا ہے کہ اتنی زیادہ امداد آنی ہے پوری دنیا سے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو بھی ایڈجسٹ کیا جائے، غائب کیا جائے، اپنے کھاتوں میں لگایا جائے. یہ پہلے اس چیز میں کافی کیا کہتے ہیں ایکسپیرینس رکھتے ہیں ان چیزوں میں. اب مبارک ہو جی وزیر خزانہ ان لوگوں کو جو طاقتور لوگ ہیں، ان لوگوں کو جو اسے لا رہے ہیں، ان لوگوں کو جو عدالتوں میں بیٹھے ہیں، ان لوگوں کو، ہماری قانون کو، ہماری جمہوریت کو، یہ مبارک ہو جی وزیر خزانہ. پاکستان کے سیاسی حالات بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بہت زیادہ گہما گہمی ہے، بہت زیادہ ہلچل ہے. کیا ہونے جا رہا ہے، کیسے ہونے جا رہا ہے، یہ آنے والے وقتوں میں آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا. تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.